Tenant of Wildfell Hall by Anne Bronte, Bronte Sisters। वाइल्डफेल हॉल की किराएदार। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान आली। www.sayyidirafanali.com। सेहतमंद और खूबसूरत 24 साला गिलबर्ट अपनी माँ और 19 साला बहन रोज के साथ रहता था। बाप की वफ़ात के बाद उसने अपनी ज़मीन और फार्म की देखभाल करनी शुरू की। एक रोज़ काम से वापसी पर माँ से गुफ्तगू हो रही थी। गिलबर्ट, मिस्टर लॉरेंस की मलकियत वाइल्डफेल हॉल जो सालों से खाली पड़ा था, उसे एक औरत ने किराए पर ले लिया है। उस इमारत की हालत तो काफ़ी ख़राब थी, हाँ, मगर 2-3 कमरों को मरम्मत के बाद इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया। जहाँ वो रहती है 25 साल के करीब उम्र है। लगता है शोहर मर चुका है क्योंकि काले कपड़े पहनती है। साथ एक छोटा बच्चा और मुलाजमा भी है। माँ ने वहाँ जाने का इरादा जाहिर किया, मगर गिलबर्ट ने काम की ज़्यादती की वजह से इनकार कर दिया। अगले इतवार को चर्च में नई किराएदार, जिसका नाम मिसिस ग्रैम था, नजर आई। लंबे कद, काले बालों के साथ संजीदा और उदास चेहरा। गिलबर्ट की मुस्कुराहट का जवाब भी संजीदगी से दिया। चंद दिन बाद गिलबर्ट का शिकार के दौरान वाइल्डफेल हॉल के करीब जाने का इत्तफाक हुआ। सुनसान इमारत टूट फूट का शिकार थी, मगर चंद कमरों की मरम्मत से लग रहा था कि वाकई यहाँ कोई किराएदार आ चुका है। एक बच्चे ने इमारत की दीवार से झांका। गिलबर्ट के पालतू कुत्ते सेंशोर को देखकर खुश हुआ, मगर फिर अचानक दीवार से फिसलकर नीचे गिरा। वो डर कर रोने लगा। गिलबर्ट मदद को पहुंचा, उसे प्यार किया। बच्चा खुश होकर कुत्ते को प्यार कर रहा था कि उसकी माँ घबराई हुई वहां आई। प्यारे आर्थर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? जल्दी अंदर आओ। गिलबर्ट की मुस्कुराहट का जवाब संजीदगी से दिया। गिलबर्ट का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से बच्चे को लेकर अंदर चली गई। गिलबर्ट पहले ही एक लड़की इलाइजा को पसंद करता था, इसलिए मिसिस ग्रैम की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया। 2 दिन बाद मिसिस ग्रैम अपने बच्चे आर्थर के साथ गिलबर्ट के घर आई। माँ ने अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। जल्द ही ये बात वाज़े हो गई कि माँ को अपना बच्चा बेहद अजीज़ है और आम माँओं की निस्बत उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। चंद लम्हों के लिए भी अपने से जुदा करने के लिए तैयार नहीं। उसे पार्टी में आने की दावत दी गई, मगर जवाब दिया, सर्दी ज़्यादा है, आर्थर बीमार हो सकता है, वैसे भी मैं दावतों में नहीं जाती। आर्थर को सख्ती से मना किया गया था कि बगैर इजाज़त ना कुछ खाए और ना कुछ पिए। पार्टी में मिस्टर लॉरेंस से सब ने उसकी किराएदार के बारे में गुफ्तगू की कि वो पुरस्रार औरत है, किसी से मिलती जुलती नहीं, मगर उसने कहा कि इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मिसिस ग्रैम उसकी किराएदार है और बस। वो खूबसूरत लड़की जेन विल्सन से काफ़ी देर बातें करता रहा। लोग सोच रहे थे कि वो उसे पसंद करता है। जेन और इलाइजा बहनें थीं। गिलबर्ट इलाइजा को पसंद तो करता था, मगर माँ के पूछने पर कहा कि अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। रोज़ ने अपने भाई गिलबर्ट से ज़िद की कि मिसिस ग्रैम से मिलने वाइल्डफेल हॉल जाना है। दोनों वहाँ गए। गिलबर्ट ने वहाँ तस्वीरें बनाने का सामान और बहुत सी तस्वीरें देखीं। मिसिस ग्रैम बहुत अच्छी मुसव्विर थी। वाइल्डफेल हॉल की तस्वीरें मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ शानदार तरीके से बनाई गई थीं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए मुसव्विरी के दूसरे मनाजिर के लिए दूर नहीं जा सकती। गिलबर्ट ने बताया कि कुछ दूर समंदर है जहाँ तस्वीर के लिए शानदार मंजर मिल सकते हैं। फिर दावत दी कि किसी रोज़ सब मिलकर वहाँ चलेंगे। मिसिस ग्रैम ने बताया कि ये तस्वीरें लंदन भेजी जाएंगी जहाँ फ़रोख्त होंगी। ये शौक़ भी था और आमदनी का ज़रिया भी। इसी दौरान मिसिस ग्रैम ने खिड़की के बाहर किसी को आता देखा और उससे मिलने चली गई। एक तस्वीर उल्टी रखी गई थी। गिलबर्ट ने उसे सीधा करके देखा तो नीली आंखों वाले खूबसूरत नौजवान की तस्वीर थी।
اسی دوران مسز گریم کمرے میں داخل ہوئی۔ جو صاحب ملنے آئے تھے وہی تصویریں لندن لے کر جاتے ہیں۔ گلبرٹ نے پوچھا، یہ تصویر کس کی ہے؟ مسز گریم کے چہرے پر غصے کے اثرات آئے۔ اس تصویر کو وہاں رکھ دیں، میں اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی۔ گلبرٹ نے بھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگی، لیکن اس وقت تک مسز گریم اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ مجھے افسوس ہے، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، ہم اچھے دوست ہیں۔ گلبرٹ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ کبھی گلبرٹ وائلڈ فیل ہال جاتا، کبھی راستے میں مسز گریم اور آرتھر سے ملاقات ہو جاتی۔ دونوں کتابوں اور تصاویر کے متعلق گفتگو کرتے۔ ان کے مزاج ملتے تھے، ایک دوسرے سے مل کر اور باتیں کر کے خوش ہوتے۔ آرتھر گلبرٹ سے بہت مانوس ہو چکا تھا اور خاص طور پر کتا سینشور اسے بہت پسند تھا۔ گلبرٹ اندازہ لگا چکا تھا کہ سنسان وائلڈ فیل ہال میں یہ تنہا عورت اپنے بچے کے ساتھ خوشی سے نہیں رہ رہی، بلکہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ اس چھوٹے اور دیہاتی علاقے میں جہاں تفریح کے بہت زیادہ مواقع نہ تھے، لوگ ایک دوسرے پر نظر رکھتے۔ گلبرٹ کی مسز گریم سے ملاقاتوں کو بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ایک روز مسز گریم کا مالک مکان مسٹر لارنس راستے میں گلبرٹ سے ملا تو پوچھنے لگا، کیا تمہاری ملاقات مسز گریم سے ہوتی ہے؟ ہاں، میں اس سے ملتا ہوں۔ کیا ایلائزا سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ ہاں، اس سے بھی ملتا ہوں۔ شادی کا کس سے ارادہ ہے؟ کسی سے نہیں۔ تو بہتر ہے ان دونوں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دو، ان کا وقت مت برباد کرو۔ گلبرٹ غصے میں آ چکا تھا۔ اور تم بھی جین ولسن سے ملنا چھوڑ دو، اس کا وقت برباد مت کرو۔ دونوں یہ کہہ کر جدا ہو گئے۔ ماں نے بھی گلبرٹ کو کہا کہ ایلائزا بے وقوف لڑکی ہے اور مسز گریم ضرورت سے زیادہ تیز۔ دونوں ہی اس کی اچھی بیوی ثابت نہیں ہوں گی۔ میں خود بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے ماں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ لوگ دوسروں کی برائیاں نکال کر خوش ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خامیاں پکڑیں۔ گلبرٹ کی بہن روز اور ایلائزا ایک دن اسے راستے میں ملی۔ ہم مسز گریم کے گھر جا رہے ہیں، آج اس سے معلوم کر کے ہی رہیں گے کہ وہ سنسان گھر میں لوگوں سے دور کیوں رہتی ہے۔ گلبرٹ بھی ان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ گھر واقعی بہت سنسان تھا۔ وسیع اندھیرا کمرہ، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں، سرد ماحول۔ آرتھر تو گلبرٹ کو دیکھ کر خوش ہوا، اس سے باتیں کرنے لگا، جبکہ مسز گریم ان لڑکیوں کی آمد سے ناخوش لگ رہی تھی۔ جب لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ دنیا سے الگ اس سنسان جگہ میں رہنے کی کیا وجہ ہے، شوہر کی زندگی میں وہ کہاں رہتی تھی، تو وہ غصے میں آ گئی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں؟ بات کو تبدیل کرنے کے لیے گلبرٹ سے کہا، کیا آپ مجھے سمندر کا راستہ بتائیں گے؟ وہاں کے مناظر یقینی طور پر میری تصویروں کے لیے اہم ہوں گے۔ دونوں لڑکیوں نے یہ سنا تو کہا، مسز گریم، کیوں نہ ہم پکنک کا پروگرام بنائیں؟ سب سمندر کے ساحل پر جائیں، وہاں کھائیں پئیں، آپ بھی ساتھ چلیں، تصویریں بنائیں، خوب مزہ آئے گا۔ چند دن بعد موسم اچھا ہوا تو سب لوگ وہاں گئے۔ گلبرٹ اور مسز گریم دونوں بہت خوش تھے۔ مسز گریم ماحول کی تبدیلی سے خوش تھی، جبکہ گلبرٹ محسوس کر رہا تھا کہ مسز گریم کس قدر خوبصورت ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا۔ وہ تصویریں بناتی رہی اور گلبرٹ اسے دیکھتا رہا۔ اب اسے ایلائزا اور اس کی باتیں بری لگ رہی تھیں اور خواہش تھی کہ کاش وہ اور مسز گریم اکیلے ہوتے اور دیر تک باتیں کرتے۔ وقت گزرتا رہا، گلبرٹ کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ملاقاتیں کرتے۔ گلبرٹ اسے کتابیں تحفے میں دیتا، آرتھر کو بھی ایک چھوٹا کتا تحفے میں دیا، مگر مسز گریم نے ملاقاتوں کے باوجود سنجیدگی برقرار رکھی، کبھی موقع نہ دیا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔
پھر علاقے میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مسز گریم کا مسٹر لارنس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ ایلائزا اس خبر سے بہت خوش تھی۔ گلبرٹ نے اسے سختی سے منع کیا کہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرے۔ گلبرٹ کی ماں نے گھر میں پارٹی دی۔ سب لوگ آئے، مسز گریم بھی آئی۔ لوگوں نے گلبرٹ سے کہا کہ اس عورت کو دعوت میں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ اس کے شوہر کے بارے میں کچھ علم نہیں، اور اس کا بیٹا مسٹر لارنس سے کتنا مشابہ ہے۔ گلبرٹ یہ باتیں سن کر سخت غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے کہا کسی شریف آدمی پر ایسے الزام لگانا کس قدر بری بات ہے۔ اس کی محبت کہہ رہی تھی کاش یہ سب باتیں جھوٹی ہوں۔ مسز گریم کو بھی ان باتوں کا علم تھا اور لوگوں سے ملنے سے گریز کر رہی تھی۔ گلبرٹ کو بھی منع کر دیا کہ وہ اسے چھوڑنے وائلڈ فیل ہال اس کے ساتھ نہ چلے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ گلبرٹ نے اس کے سختی سے منع کرنے پر شرمندگی محسوس کی۔ مسٹر لارنس نے بھی صورتحال کو محسوس کر لیا اور گلبرٹ سے بولا، میں نے مسز گریم کے الفاظ سنے، اب بہتر یہی ہے کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کی محبت کو دل سے نکال دو۔ گلبرٹ نے اسے کوئی جواب نہ دیا مگر شدید غصے میں سوچ رہا تھا، کیا واقعی ساری دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کیا مسٹر لارنس اور مسز گریم کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ کیا واقعی آرتھر لارنس کی اولاد ہے؟ چند دن بعد غصہ کم ہوا تو پھر وائلڈ فیل ہال گیا۔ مسز گریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہن روز اور گلبرٹ کے لیے پھول خود توڑ کر دیے۔ گلبرٹ بہت خوش تھا۔ واپسی پر لارنس سے ملاقات ہو گئی۔ کیا واقعی تمہارے اور گریم کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ وہ شریف عورت ہے، اس سے دور رہو۔ لارنس نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ علاقے کے لوگ گلبرٹ کی ماں سے ملنے آتے تو اسے بتاتے کہ مسز گریم غلط عورت ہے۔ مسز گریم کو بھی کہہ دیا گیا کہ اس کے بارے میں مزید خبریں نہیں آنی چاہیے۔ گلبرٹ سے بھی کہا گیا کہ مسز گریم سے ملنے سے پرہیز کرے۔ اسے غصہ چڑھا اور اسی وقت مسز گریم کے گھر گیا۔ اسے کہہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ گریم ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ گلبرٹ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں کل تمہیں جواب دوں گی۔ لوگ پہلے ہی مجھے برا کہتے ہیں، رات ہو رہی ہے، ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ گلبرٹ اداس تھا۔ واپس جانے کے بجائے وائلڈ فیل ہال کے باہر درختوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گریم گھر سے باہر آئی۔ کسی سے کہا، تم بھی باہر آ جاؤ، میں چاند کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ گلبرٹ نے دیکھا کہ لارنس باہر نکلا، گریم کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں گھومنے چلے گئے۔ گلبرٹ ان کے پیچھے تھا۔ لارنس، لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ بولا، تم جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ گلبرٹ کے لیے مزید کچھ سننا ممکن نہ تھا۔ مجھے اس عورت نے بے وقوف بنایا۔ دنیا صحیح تھی اور میں غلط۔ غصے سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ آئندہ اس عورت سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھا مگر گریم کو بھلا نہ سکا۔ ایک روز راستے میں لارنس ملا۔ میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، نہ ملو، تم نہ مانے۔ اب اس نے خود منع کر دیا۔ غصے میں گلبرٹ نے اسے چابک مارا۔ ضرب شدید تھی، وہ زمین پر گرا۔ کئی دن بستر پر رہا مگر کسی کو نہ بتایا وجہ کیا تھی۔ گلبرٹ کو غصہ بھی تھا، شرمندگی بھی۔ ہر وقت اداس اور غمگین رہتا۔ ایک روز گریم خود ملنے آ گئی۔ غصے میں اسے کہا، میں نے تمہاری لارنس کے ساتھ گفتگو سن لی تھی، تم دھوکے باز ہو۔ وہ بولی، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ چلی گئی۔ گلبرٹ کو افسوس ہوا، وائلڈ فیل ہال گیا۔
گریم نے کہا، تم میرے دوست تھے مگر مجھے غلط سمجھا، برا کہا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر اس سے پہلے چاہتی ہوں کہ اپنی بے گناہی ثابت کر دوں۔ یہ لو گلبرٹ، یہ میری ڈائری ہے، اسے پڑھنا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ سچائی کیا ہے، مگر وعدہ کرو کسی اور کو یہ نہیں دو گے۔ وہ رو رہی تھی۔ گلبرٹ نے گھر جا کر ڈائری پڑھی۔ میں اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ دل میں مسٹر آرتھر ہنٹنگٹن کی محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ انکل اور آنٹی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ اس سے شادی ہو۔ وہ کسی اور جگہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں اس بور انسان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ان کے خیال میں ہنٹنگٹن اچھا انسان نہیں، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کس قدر خوبصورت اور زندہ دل انسان ہے وہ۔ آنٹی کہتی ہیں میں صرف 18 سال کی عمر کی ہوں، اچھے برے کی تمیز نہیں، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ہنٹنگٹن کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری تصویروں کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے بالکل نظر انداز بھی کرتا ہے۔ ایک لڑکی جب پیانو بجا رہی تھی تو اس سے فلرٹ کرتا رہا۔ بعد میں مجھ سے کہنے لگا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہ جانے انکل آنٹی کو اس میں اتنی برائیاں کیوں نظر آتی ہیں، مگر میں انہیں منا لوں گی۔ کسی اور انسان سے میں شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ انکل اور آنٹی نے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور میری ہنٹنگٹن سے شادی ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے کس قدر بڑی غلطی کی ہے۔ ہنٹنگٹن کے بہت سی عورتوں سے تعلقات ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتا کر اسے خوشی ہوتی ہے، مگر میں سب کچھ برداشت کروں گی۔ وہ میرا شوہر ہے، اچھا یا برا مجھے اس کی عزت کرنی ہے۔ وہ شراب بہت زیادہ پینے لگا ہے، مجھے گاؤں بھیج دیا، خود لندن میں رہتا ہے اکیلا، تاکہ میں کسی کام سے نہ روک سکوں۔ میں نے یہ بھی برداشت کیا، جب شراب سے صحت خراب ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، ہر بات پر مجھے برا بھلا کہنا اس کی عادت ہے۔ شراب اتنی زیادہ پیتا ہے جس کا تصور ممکن نہیں۔ میں خدمت کرتی ہوں، صحت مند ہو جاتا ہے تو لندن یاد آتا ہے، کئی مہینے وہاں گزارے گا۔ میں جس طرح اپنے شوہر کو برداشت کرتی ہوں مجھے ہی علم ہے۔ میرے ہمسائے مسٹر ہارگریو نے میرے حالات دیکھے تو مجھے شادی کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے پیچھا چھڑا کر اس سے شادی کر لوں۔ میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسے کہہ دیا کہ آئندہ ایسی بات نہ کرے۔ 5 سال گزر چکے ہیں، میرا بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے جسے اس کا باپ ہر طرح سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ہر وہ چیز دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تاکہ مجھے غصہ چڑھے۔ اسے شراب کی عادت بھی ڈال رہا ہے۔ جس طرح میں اپنے شوہر کو برداشت کرتی ہوں مجھے ہی علم ہے۔ اینابیلا میرے سامنے میرے شوہر سے محبت کی باتیں کرتی ہے، مگر میں سب کچھ برداشت کر کے اپنے بچے اور تصویروں میں وقت گزارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مسٹر ہارگریو نے 3 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے شادی کی دعوت دی جو میں نے رد کر دی، اور فیصلہ کیا کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اکیلے زندگی بسر کروں گی۔ مگر اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ہاں، تصویریں بیچ کر رقم جمع کر سکتی ہوں۔ محبت کی جگہ شدید نفرت لے چکی ہے۔ میرے لیے خوشی کے وہ دن ہوتے ہیں جب میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا ہے۔ ہنٹنگٹن کو مجھ پر غصہ تو پہلے ہی تھا۔ ایک روز مسٹر ہارگریو نے مجھ سے دوبارہ شادی کی درخواست کی۔ میں نے اسے کہا کہ وہاں سے چلا جائے، چاقو اٹھا لیا۔ مسٹر ہارگریو کو بھی سخت غصہ تھا۔ اسی وقت کچھ دوسرے لوگ میرے شوہر کے ساتھ داخل ہوئے اور کہا کہ تم دوسروں کو برا کہتی ہو، خود سب سے زیادہ خراب ہو۔
مسٹر ہارگریو نے بھی میرے خلاف گواہی دی۔ اب اس جگہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ شوہر نے میری تمام تصویریں جلا دیں، میری الماری سے رقم نکال لی، مجھے حکم دیا کہ آئندہ تصویریں بنانے کا سوچوں بھی نہ۔ میری تمام کائنات اب میرا بیٹا آرتھر ہے۔ اسے شراب سے دور رکھا۔ فیصلہ کیا کہ کہیں دور چلی جاؤں گی، مگر کہاں؟ ذہن میں وائلڈ فیل ہال کا خیال آیا۔ میرا بھائی لارنس وہاں رہتا تھا، بہت دور سنسان جگہ ہے، وہاں مجھے کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ اسے خط لکھا اور وائلڈ فیل ہال آ گئی۔ میری ملازمہ ریچل اور آرتھر بھی میرے ساتھ ہیں۔ اب میں اپنے نئے نام کے ساتھ یہاں زندگی گزاروں گی۔ گریم، یہ میری ماں کا نام تھا۔ مجھے یہ نہیں بتانا کہ لارنس میرا بھائی ہے تاکہ میرے شوہر تک یہ اطلاع نہ پہنچے۔ میرے ہمسائے اچھے ہیں مگر انہیں میرے بارے میں بہت تشویش ہے۔ یہاں مسٹر گلبرٹ بھی ہیں جو اس کے بعد ڈائری میں کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ تمام رات گلبرٹ ڈائری پڑھتا رہا۔ اب وہ گریم سے شادی کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر وائلڈ فیل ہال گیا، مگر وہاں تو حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ گریم نے کہا کہ آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں مگر میں شادی شدہ ہوں اور شوہر جیسا بھی ہے فیصلہ کر چکی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کروں گی۔ مگر لارنس تمہیں میرے حالات کے بارے میں آگاہ کرتا رہے گا۔ تم نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ غلط فہمی تھی، وہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ گلبرٹ نے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے، اس سے شادی کرنے کا بہت کہا مگر گریم فیصلہ کر چکی تھی۔ گلبرٹ نے کہا کہ وہ تمام زندگی اس کا انتظار کرے گا۔ اس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ چپ چاپ واپس گھر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد گلبرٹ کو علم ہوا کہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے گریم کے شوہر کی حالت بہت خراب ہے۔ کبھی ہوش میں آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، بستر سے نہیں اٹھ سکتا۔ شراب نے اس کی حالت بہت خراب کر دی ہے، مگر گریم اس برے وقت میں اس کے ساتھ ہے اور صحت مند کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اب بھی شوہر کا اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے۔ گلبرٹ اب بھی اسے یاد کرتا، لارنس سے ملتا اور گریم کے بارے میں پوچھتا۔ کچھ عرصے ہنٹنگٹن کی حالت بہتر ہوئی مگر پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گلبرٹ سوچ رہا تھا کہ اب گریم کے پاس اس کے شوہر کی تمام جائیداد آ چکی ہے، وہ بہت امیر ہو چکی ہے، ذہن بھی تبدیل ہو چکا ہوگا۔ کئی ماہ اس کے متعلق کچھ علم نہ ہو سکا مگر گلبرٹ کے دل و دماغ میں وہ ہمیشہ موجود رہی۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ مسز گریم دوبارہ شادی کر رہی ہے۔ لارنس اس کی شادی میں شرکت کے لیے جا بھی چکا ہے۔ گلبرٹ کے دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ فیصلہ کیا کہ ابھی مسز گریم سے ملے گا، اسے کہے گا کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ برف باری کے دوران ہی سفر شروع کر دیا، کبھی گھوڑے پر کبھی پیدل۔ جس چرچ میں شادی ہو رہی تھی وہاں پہنچا مگر دیر ہو چکی تھی۔ دلہا دلہن چرچ سے باہر آ رہے تھے، مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ گلبرٹ بے ہوش ہونے والا ہی تھا کہ دلہا کی جگہ لارنس نظر آیا۔ اس نے گلبرٹ کا استقبال کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ گلبرٹ اس کی شادی میں ہی شرکت کے لیے آیا ہے۔ گلبرٹ نے اسے نہ بتایا کہ وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ پھر گریم کے گھر گیا، شاندار گھر، مگر گریم اپنی آنٹی کے پاس تھی۔ وہاں گیا، راستے میں پتہ چلا کہ میلوں پھیلی ہوئی زمینوں کی مالک گریم ہے تو ہمت جواب دے گئی۔ سوچا واپس چلا جائے۔ ایک معمولی انسان کو اتنی امیر اور خوبصورت عورت کیسے قبول کر سکتی تھی؟ اسی وقت ایک گھوڑا گاڑی قریب سے گزری۔ اندر سے ایک بچے نے کہا، امی یہ تو مسٹر گلبرٹ ہیں۔ گاڑی رکی، آرتھر اترا، بہت اچھے طریقے سے ملا۔ گریم نے کہا، گلبرٹ اندر آ جائیں۔ آنٹی سے اسے ملوایا، اس کی امی اور بہن کے بارے میں پوچھا۔ گلبرٹ بہت پریشان تھا، اس کی محبت بہت امیر ہو چکی تھی
مگر گریم کہنے لگی، گلبرٹ، جب میں شادی شدہ تھی تو تم نے شادی کی دعوت دی، اب میں شادی کر سکتی ہوں تو تم خاموش ہو۔ وہ بولا، ہاں شاید اس لیے کہ میں محبت تو کرتا ہوں مگر تم بہت امیر ہو چکی ہو۔ گریم مسکرا کر بولی، کیا فرق پڑتا ہے، ہماری محبت تو پہلے جیسی ہی ہے۔ گلبرٹ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا، اسے اس کی محبت مل چکی تھی۔ آرتھر بھی گلبرٹ کے آنے پر بہت خوش تھا۔ آنٹی نے شادی کی اجازت دے دی۔ گلبرٹ نے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا، جلد ہی شادی ہو گئی۔ قسمت ان پر مہربان تھی، کتنے ہی خوشیوں بھرے سال انہوں نے ایک ساتھ بسر کیے، اور بہت سی خوشیاں ابھی بھی ان کی منتظر ہیں۔ ٹیننٹ آف وائٹ فیل ہال بائی این برانٹے، برانٹے سسٹرز۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.syedирfanali.com